औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज भी इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आज ये मेट्रो वन न्यूज़ पर नशर किया जा रहा है, जिसमें वाज़े तौर पर आज हम आपको बताएंगे इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कराची कैंपस के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, नॉर्थ कराची कैंपस के तदरीसी और गैर तदरीसी जो अमल वहाँ पर जारी है उसके हवाले से कुछ आगाही फराहम की जाएगी, क्योंकि नॉर्थ कराची कराची का बहुत ज़्यादा अहम इलाका है और इसके अंदर बहुत सारे पसमानदा इलाके भी शामिल हैं। सरजानी टाउन का इलाका इसमें आ जाता है और इसके अलावा भी गोधरा के इलाके इसमें शामिल हैं। और वहाँ पर तालीम को इतनी फोकियत घरों में दी नहीं जाती, वहाँ पे हुनर को ज़्यादा फोकियत दी जाती है कि मैट्रिक के बाद बच्चों को जो है वो किसी ऐसे हुनर पे बैठा दिया जाएगा कि आगे जाकर वो अपनी दुकान कर सकें या कुछ ऐसा स्टॉल लगा सकें। लेकिन सही मानों में तालीम ज़रूरी है तरबियत के लिए, और सही मानों में तरबियत जो है वो बेहतरीन असातिज़ा के बलबूते पर ही हासिल की जा सकती है। और जिस तरह इकरा यूनिवर्सिटी का ये नॉर्थ कराची कैंपस है, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर रकबे के लिहाज से देख लिया जाए तो नॉर्थ कराची कैंपस का जो रकबा है वो मेन कैंपस से ज़्यादा बताया जाता है। पिछले प्रोग्राम में भी इस बात को हाईलाइट किया गया था कि रकबे के लिहाज से ये कैंपस जो है वो मेन कैंपस से बड़ा है। फैसिलिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो कि मेन कैंपस में मौजूद हैं या फिर उन कैंपसेस में मौजूद हैं जो कि कराची के पोश इलाकों में वाक़े हैं, वही तमाम फैसिलिटीज़ नॉर्थ कराची कैंपस के अंदर भी देखने में आ रही है। और इसी फैसिलिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए जो है वो आज हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी के दो नुमाइंदे आज भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं, अक्सर मेट्रो एजुकेशन गाइड का हिस्सा होते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हैं, डॉक्टर शम्स साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, एक बार फिर मैं चाहूँगा ज़रा नॉर्थ कराची कैंपस के हवाले से कुछ आगाही फराहम कीजिएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि 12 सोशल मीडिया के ऊपर सवालात आए हैं। मैं चाहूँगा कुछ हाईलाइट करें चीज़ों को नॉर्थ कराची कैंपस के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया। नॉर्थ कराची कैंपस जो है इकरा यूनिवर्सिटी का, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि रकबे के लिहाज से या जो हमारे पास जो बाउंड्री वॉल के अंदर जो हिस्सा है जी, उसके लिहाज से देखा जाए तो 25 एकड़ का तकरीबन ये एरिया है, पूरा 25 एकड़ का प्लॉट है पूरा, जो कि नॉर्थ कराची कैंपस के पास है, जिसमें से कंस्ट्रक्शन बहुत कम हिस्से में हुई हुई है और बाकी पूरा जो इलाका है, बाकी पूरी जो लैंड है वो खाली है। तो इस लिहाज से मैंने कहा था कि रकबे के लिहाज से हम लोग जो है, यानी हम लोग से मुराद नॉर्थ कराची कैंपस के जो फैकल्टी और स्टाफ हैं और जो स्टूडेंट हैं, वो मेन कैंपस से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। बाकी जो आपने फैसिलिटीज़ की बात की, तो जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने हवाला दिया था कि बल्कि आपने रेफरेंस दिया था जिम्नाजियम वगैरह का, आपने बताया था, तो वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं नॉर्थ कराची कैंपस में, जो कि इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मौजूद हैं। उन सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद, जो कि बिल्कुल मेन कैंपस के बराबर हैं, मैंने दो बड़ी अहम बातें की थी उसमें, और मैं अपने नाजरीन की ज़रा याद दहानी के लिए उसको दोहरा देता हूँ। वो ये कि हमारे यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट, खा वो किसी भी कैंपस से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपना आईडी कार्ड लेकर किसी भी दूसरे कैंपस की कोई भी फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। वो जिम को यूज़ कर सकता है, वो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी को यूज़ कर सकता है, वो हमारी लैब्स को यूज़ कर सकता है, अगर उसके पास आईडी कार्ड है। मैंने ये कहा था कि आजकल तो ये कोविड की वजह से ज़ाहिर है रेस्ट्रिक्टेड वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम हालात में नॉर्थ कराची का बच्चा जो है वो अगर समझता है कि मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी मेन कैंपस की यूज़ करनी है, वो वहाँ आ सकता है। वो समझता है कि जिम मुझे वहाँ यूज़ करना है, वो वहाँ आ सकता है। वो समझता है कि उस जगह मेन का स्टूडेंट अगर चाहता है कि जी मेरा घर चूँकि नॉर्थ नाज़माबाद के करीब है तो मैं नॉर्थ की फैसिलिटी को यूज़ कर लूँ, तो ये सब अलाउड है। ये पहली मैंने बात बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी कि इक्वल फैसिलिटी के बावजूद नॉर्थ कराची का जो कैंपस है उसका फ़ी स्ट्रक्चर मेन कैंपस के मुकाबले में कम है, यानी वहाँ पर ट्यूशन फ़ी उसके मुकाबले में कम है जो कि मेन कैंपस में चार्ज की जा रही है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? तो मैं चाहूँगा, आपने खुद अपने इंट्रो में अभी भी बताया और आपने इससे पहले भी बताया था, आप बार बार पसमानदा इलाके का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मेरा आपसे ये इख्तिलाफ है कि आप पसमानदा ना इस्तेमाल करें, मुतवस्सित तबका इस्तेमाल करें। तो मुतवस्सित तबका जो जहाँ रहता है
تو متوسط طبقہ جو جہاں رہتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارا جو گلشن کیمپس ہے, ہمارا جو نارتھ کراچی کیمپس ہے, اس میں فی اسٹرکچر کو کم رکھا جائے. صحیح. اس کی وجہ آپ نے یہ بھی بتائی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ لو مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور دوسرا آپ نے کہا کہ وہاں پر پیرنٹس اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی ہنر سیکھ لے, کوئی یہ کر لے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, وہ کم از کم بیسک ایجوکیشن ضرور لے بچہ یا بچی جو بھی ہے, اور کافی حد تک اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اب اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس بھیجتے بھی ہیں, اپنی بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں. تو بیسک ایجوکیشن اگر ایک بچہ لے لیتا ہے, اس کے بعد بے شک اسکل سیکھے, وہ اسکل سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فی اسٹرکچر کو لو بھی رکھا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے پینڈیمک کے حوالے سے, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہ بچے بھی آتے ہوں گے جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور صحیح معنوں میں ان کو اس پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ قائل کرنا کہ بچوں کی پڑھائی کنٹینیو رکھیں, آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں, تھوڑا مشکل ہوگا. کن مشکلات کا سامنا آپ نے اس وقت کیا ہے؟ جی مشکل بالکل ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں اسپیشلی جب پینڈیمک کی سچویشن میں جب پوری دنیا میں یہ ساری مسائل آئے اور پاکستان میں اسپیشلی جب یہ پرابلم آئی, تو ساری کی ساری یونیورسٹیز ایون اسکولز بھی آن لائن ایجوکیشن کی طرف شفٹ ہو گئے. صحیح. اب ان میں کیا ہوا کہ آن لائن ایجوکیشن جب ہوئی تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کے پاس گھروں میں نہ تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح کی ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر کے ایشوز ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک باٹل نیک سا کریٹ ہونے لگتا ہے, وہ پیرنٹ کے لیول پر بھی ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پر بھی ہوتا ہے. مگر اس میں اقرا یونیورسٹی نے یہ کیا کہ جیسے میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں, یہ لائیو ہم بات کر رہے ہیں. جی. اب لائیو بات کر رہے ہیں, اب فرض کریں یہ کلاس روم ہے اور میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں, کوئی بچہ گھر پہ بیٹھا یہ کلاس روم دیکھ رہا ہے, اس کا اچانک لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کلاس سے محروم ہو گیا. تو ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ جو کلاس ہم نے کنڈکٹ کی ہے اس کو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. صحیح. اور ریکارڈ کر کے اسے اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے. اپلوڈ ہم اپنے سسٹم پہ بھی کر رہے ہیں, اپلوڈ ٹیچر اپنی گوگل ڈرائیو پہ بھی کر رہا ہے, اپلوڈ ٹیچر اپنے یوٹیوب پہ بھی کر رہا ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی بھی وقت جب اس کے پاس لائٹ میسر ہو, جب اس کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہو, وہ کبھی بھی کوئی بھی لیکچر وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ سارے باٹل نیک کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر شمس, میں آپ کی طرف آؤں گا. سر صحیح معنوں میں بتائیے گا جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, اقرا یونیورسٹی کا کتنا کردار اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ پینڈیمک کے دوران بھی جو صورتحال رہی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے رہا, کیا لگتا ہے سر تعلیم کے لحاظ سے ہم لوگ کتنا پیچھے چلے گئے اس پینڈیمک کے دوران؟ بہت دشوار وقت گزرا ہے ہمارا, بلکہ پوری دنیا کا. بلینز آف اسٹوڈنٹس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اسکول جا پائیں, ڈسرپشن ہو گئی. ابھی بھی جو ہمارے پاس جو پاکستان میں اور ہمارے جیسے دوسری اور ممالک میں جو پبلک اسکولنگ تھی وہ کوپ اپ نہیں کر پائی, ان کے پاس آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو یہ دشواریاں ہمارے پاس رہی ہیں اور اس سے ہمارا خاصا وقت ضائع ہو گیا ہے. آگے بھی دشواریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک پینڈیمک جو ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ ابھی ختم نہیں ہو رہا. یہ ابھی اگلا سال بھی میرے خیال میں پورا زیادہ تر لوگ یہی فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال بھی ہمیں اس دشواریوں میں سے گزرنا پڑے گا. کبھی کم ہو جائے گا اس کا, کبھی دوبارہ سے ری ایمرج کر جائے گا. پھر اس کے علاوہ بھی جب یہ ایک پینڈیمک ہوا, اس کو پہلے سے کلائمیٹولوجسٹ بولتے تھے کہ اس طرح کے پینڈیمکس ہو سکتے ہیں. صحیح. تو آگے بھی فیوچر میں ہمیں اس کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اس کے لحاظ سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو آن لائن ایجوکیشن جس کے بارے میں پریڈکشن یہ تھی کہ بائی 2022 62% اسٹوڈنٹس آن لائن لرننگ کر رہے ہوں گے. ہمارے پاس اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی, دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی. اس سلسلے میں ہماری حکومت کچھ کام بھی کر رہی ہے. ابھی 5 ارب روپے سے زیادہ ان لوگوں نے مختص کیے ہیں, جس میں یہ مختلف جو ٹیلکو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے براڈ بینڈ پرووائڈ کرنے کا ریموٹ ایریاز میں. صحیح. فار انسٹنس گھوٹکی میں, سکھر میں, خیرپور میں, چترال میں, گلگت میں, تو اس طرح سے ریموٹ ایریاز میں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ نارتھ کراچی کیمپس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ فیسلٹیز تقریباً سیم ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح مین کیمپس کے اندر جو ہے وہ ہاسٹل کی سہولت موجود ہے اور صحیح معنوں میں جو اسٹوڈنٹس دوسرے شہروں سے آگے پڑھ رہے ہیں, یہ تمام کیمپسز کے اندر فیسلٹیز ایسی ہی ہیں کہ اگر دوسرے شہر سے بھی بچہ آیا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو وہاں پہ بہتر طریقے سے رہائش فراہم کی جائے گی اور دوسری فیسلٹیز فراہم؟ جی رہائش کے لیے بالکل پورا ہمارے پاس انتظام ہے, ہاسٹل کا انتظام ہے. اقرا یونیورسٹی نارتھ کیمپس کے اندر ہی ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے جہاں پر ہم اس کا انتظام کروا لیتے ہیں, ورنہ پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پر ان کو رہنا چاہیے. تو یہ رہائش کے تو یہ مسائل ہمارے پاس نہیں آتے, لیکن اب چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کو جانا پڑا اپنے جہاں سے ان کا تعلق تھا, تو وہاں سے ان کو ریموٹلی کنیکٹ کرنا ہمارے لیے سب سے اہم کام تھا. صحیح. اقرا یونیورسٹی کے لیے زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس آلریڈی لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے ہماری واقفیت تھی, اسٹوڈنٹس کی بھی, اسٹاف کی بھی, ٹیچرز کی بھی, اور یہ 10 سال پرانی بات ہے, تو ہمارے لیے وہ دشوار کام نہیں تھا. ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی کہ آپ کو ایک کانفرنسنگ ٹول چاہیے تھا جس میں آپ لائیو ویڈیو بیسڈ, آڈیو بیسڈ انٹریکشن کر پائیں. تو وہ ٹول ہم نے زوم کو پہلے شروع میں استعمال کیا. اب ہم نے ملینز آف ڈالر جو مہنگا اپلیکیشن ہوتی ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, جو کہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ ایک یونیورسٹی کو چلانے کے لیے جو ادارے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اس میں جو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ تمام چیزیں آپ آن لائن کیسے کریں گے. تو اس کی اپلیکیشن ہے بلیک بورڈ. بلیک بورڈ دنیا بھر میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر استعمال ہوتا ہے. اقرا یونیورسٹی نے اس سیمسٹر سے بلیک بورڈ کو استعمال کرنا شروع کیا. تو یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے جو اقرا یونیورسٹی نے کی, اور اس کی وجہ ہماری ہائر مینجمنٹ کی دور اندیشی ہے. ہمیشہ سے آگے کے لیے سوچتے رہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کریں اپنی لرننگ کے لیے. تو نہ صرف یہ بلیک بورڈ ہمیں ایک لرننگ کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم اپلیکیشن دیتا ہے, بلکہ یہ اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ جو نئی دنیا میں نئے تعلیم کو دینے کے طریقے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں پیڈاگوجی, کہ آپ پڑھائیں گے کیسے, کلاس روم کیسے رن کریں گے, آپ اپنے لیسنز کیسے پلان کریں گے, اسٹوڈنٹس کا کانٹینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کروائیں گے, ان کو پریکٹس کیسے فراہم کریں گے, ان کے آن لائن ایگزامس کیسے لیں گے, اسٹاف آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرے گا. سو آل دیٹ بیکمز پاسبل کیونکہ ہم یہاں پر بلیک بورڈ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر زبیر, میں آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آؤں گا. سر صحیح معنوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی کا خاصہ رہا ہے. سر پینڈیمک کے دوران, کیونکہ آگے بار بار پینڈیمک کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی خدشات ہیں کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا سکتے ہیں, تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑے گا. لیکن اگر صحیح معنوں میں خدا نہ خواستہ خاکم بدین اگر آگے لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا پھر پچھلا جو آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن گزارا ہے, پریکٹیکل کس طرح سے آپ لوگوں نے کور کیا سر؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا محمد علی صاحب. پریکٹیکل دیکھیں 2 قسم کے, اگر ہم انجینئرنگ اور سائنسز کی بات کریں, ظاہر ہے پریکٹیکل اسی میں آتے ہیں. جی بالکل. جو سوشل سائنسز ہیں ان میں نارملی اس طرح کے پریکٹیکل نہیں ہوتے, ان میں تو کیس سٹڈیز اور پروجیکٹس اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن جو فزیکل سائنسز ہیں ان میں پریکٹیکل کی بات آتی ہے, تو ان کو ہم 2 حصوں میں اگر میں ڈیوائڈ کر لوں اپنے ویور کی آسانی کے لیے. ایک تو وہ پریکٹیکلز ہیں جی جو کہ سافٹ ویئر بیسڈ پریکٹیکلز ہیں, اور ایک وہ پریکٹیکلز ہیں جو ہارڈ ویئر بیسڈ پریکٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو سافٹ ویئر بیسڈ پریکٹیکل ہیں اس میں مثال کے طور پر مجھے کوئی سی لینگویج کی لیب کرانی ہے, تو اس میں تو یہ ہوگا کہ میں جی سی لینگویج کی لیب اسی طرح آن لائن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بلیک بورڈ کے اوپر میں لیب کراؤں گا, اور ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ان کے اپنے کمپیوٹر میں سی لینگویج انسٹال ہوئی ہے, اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے ساتھ جو ہے وہ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں, آن لائن سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات ہارڈ ویئر بیسڈ پریکٹیکل کی, جس میں کہ آپ کے کچھ کمپوننٹس ریکوائرڈ ہیں, کچھ لیب کا سسٹم ریکوائرڈ ہے, وہ ظاہر اتنا ایکسپینسو ہے کہ وہ ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ تو نہیں لے سکتا. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس, جیسے میں اگر لیب انسٹرکٹر ہوں تو میں نے لیب میں یہ میرے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ملٹی میٹر رکھا ہے, آسیلوسکوپ رکھا ہے, اور دیگر چیزیں رکھی ہیں. میں نے کیمرہ شوٹ کر کے, وہ آپ نے کوکنگ شوز دیکھے ہوں. جی بالکل دیکھیں. کوکنگ شوز میں کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ پہ ایک کیمرہ ہوتا ہے جو کہ ٹاپ شوٹ لے رہا ہوتا ہے, سائڈ سے لے رہا ہوتا ہے, تو وہ کوکنگ ایکسپرٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ ریسیپی اٹھائیں, یہ کر لیں, یوں کر لیں. تو وہ ہم نے اس طرح کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ارینج کی ہیں, اور وہ ریکارڈنگ پھر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اکوپمنٹ اتنا ایکسپینسو ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر وہ اکوپمنٹ تو نہیں خرید سکتا. صحیح. لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے اس ایکسپیریمنٹ کو پورا کا پورا لرن کرتا ہے, اور اس کے بعد
फिर हमने ग्रुप डिस्कशन जो ब्लैक बोर्ड का बता रहे हैं उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें कि वो फिर चैट करता है कि जी आपने फलां स्टेप जो किया था उसकी एक्सप्लेनेशन आप कर दें, या ये कैसे होगा, ये किस तरह से होगा। जाहिर है हार्डवेयर की लैब करने का और कोई मेथड पेंडेमिक की सिचुएशन में नहीं है हमारे पास। सही। इसके अंदर चूंकि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हेवी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, कौन साहब कहाँ से? नवीद नवीद बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जी। आपकी ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस मैं ये कहना चाह रहा था, इकरा यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे कुछ अरसे से महसूस हो रहा है कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं इनकी तालीम का वैसे ही बड़ा फुदान था और बेचारे वो तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। मैं इनसे पूछने चाह रहा हूँ कि अब उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं होते, इतने गरीब बच्चे हैं, वो तो बेचारे पढ़ने के लिए मतलब क्या मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है खासतौर पर एजुकेशन का वो गरीब बच्चों के लिए, तो वो क्या सेफ है या अनसेफ है, ये किस तरह होगा, ये कौन करेगा इसको? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने एक अहम सवाल पूछा है। डॉक्टर शम्स, मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिएगा। आपका सवाल जो है वो हम सारे पाकिस्तानियों के दिमाग पे और दिल में होता है। ये बहुत ही मुश्किल है इसका कोई एक मरबूत एक मुकम्मल जवाब देना। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो हुकूमत है उसका काम है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इस बात को इंश्योर करे कि तालीम मुख्तलिफ़ जगहों पर जो लोग ख़ुद से पैसे लगाकर पढ़ने के काबिल नहीं है वहाँ पर भी तालीम हो। इसलिए कि तालीम पहुँचाना दुनिया में सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सही। किसी आदमी का तालीम याफ्ता होना मेरे लिए आसानी का बाइस है। मेरे लिए आसान इसलिए हो जाता है कि वो ख़तरों से बचेगा, वो एक समझदारी से एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे रहेगा। अब इसके लिए जो ऑनलाइन लर्निंग का तरीका है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई हैं, इसने एक बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा की है कि हम रीच आउट कर पाएँ। फॉर इंस्टेंस अभी हम लोग ऐसे कोर्सेज हमने कोर्स मटेरियल डेवलप किया अपने बेहतरीन स्टूडियो सेटअप करके कि उन कोर्स मटेरियल को हम ऑन डिमांड फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर कर सकते हैं। तो किसी एक वक्त में जो हम इस काबिल होंगे तो शायद फिर उस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो हमेशा कोशिश करती रहती है पार्टिसिपेट करने की, अपने जो एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करने की, तो हम लोग ये वाली चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना कोर्स मटेरियल बनाते हैं, तो आपके पास कोर्स मटेरियल अगर ऑलरेडी डेवलप्ड है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको शेयर कर सकते हैं। अब शेयरिंग में आप चाहें तो आप टीवी चैनल के थ्रू शेयर करें, चाहे आप रेडियो के थ्रू शेयर करें। अफ्रीका में रेडियो बहुत कामयाब हुआ एजुकेशन को फैलाने के लिए। इसी तरह से अब अगर आपने रिमोट एरियाज़ में एक्सेस प्रोवाइड कर दिया इंटरनेट का तो वहाँ पर भी आप शेयर कर पाएंगे। शेयरिंग में जो आज कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो कंटेंट के साथ वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब उस एक्सेस करने में जो कंटेंट उसको चाहिए क्या उसको अपनी मादरी ज़बान में मिलेगा, ये हमारी एक दुश्वारी है। सही। चूंकि ऐसा ये एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर शम्स और डॉक्टर जुबैर साहब इकरा यूनिवर्सिटी से मेरे साथ मौजूद हैं। अगर इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके दिल में कोई सवाल कोई इब्हाम मौजूद है तो कॉल कीजिए लाइव प्रोग्राम के अंदर। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जो सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब हम भी देंगे और डॉक्टर साहब से भी लेंगे और एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कराची कैंपस के हवाले से आज ये प्रोग्राम है और इसके हवाले से कोई इब्हाम कोई सवाल फिर दोहराता चलूं कि अगर आपके दिल में दिमाग में मौजूद है तो लाइव कॉल करके, नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आप लाइव कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और ये बात वाज़े तौर पर मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है। हम आपके इब्हाम को, आपकी मुश्किलात को, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और अगर वालिदैन के हवाले से भी कोई कन्फ्यूजन मौजूद है तो वालिदैन हमें फ़ोन करें और सही मानों में इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से जितनी भी मुश्किलात हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। और सिर्फ इसी प्रोग्राम के अंदर बैठकर हम आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं और उसके बाद आप बेझिझक और बेखौफ होकर किसी भी कैंपस में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। डॉक्टर जुबैर, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक बात जो सूरत हाल में वाज़े तौर पर दिखती है कि जो सही मानों में एक ऐसा भी तबका है पाकिस्तान के अंदर कि सही मानों में अगर मैं या आप हैं तो हम लोग तो यही सोचेंगे हमारा बच्चा पढ़े लिखे, MBA करे, MA करे। एक तबका ऐसा भी है जिसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन
ان کے والدین جو ہے ان کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. وہ کہتے ہیں یار کوئی کام دھندا کرو, کوئی کاروبار کرو. اور جس علاقے میں آپ لوگوں کا کیمپس ہے, نارتھ کراچی کیمپس, وہاں پہ یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا والدین کا جو ہے وہ ابہام دور کرتے ہیں, والدین کی پریشانی دور کرتے ہیں, بچوں کی پریشانی دور کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. والدین کا جو آپ نے بتایا کہ ابہام ہے, ابہام سے زیادہ شاید ان کی کچھ فائنینشیل مشکلات بھی ہیں. صحیح. یعنی جن علاقے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی, ان علاقے میں ظاہر ہے کہ بڑی کم آمدنی والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, دہاڑی دار طبقہ زیادہ ہے وہاں پر یہ ایشو ہے. تو اگر تو یا تو ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی ہمیں بچے کو پڑھانا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ طبقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ چاہتے تو ہیں بچہ پڑھ جائے ہماری طرح نہ ہو, لیکن وہ افورڈیبلٹی جو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ افورڈیبلٹی والا جو ایشو ہے وہ تو اس کا تو سلوشن شاید میں نہ دے پاؤں, اور میں نہ میرے پاس اتنے اختیارات ہیں, اور نہ میں کوئی اس طرح سے ہوں ایسی مشینری کے ساتھ ہوں گورنمنٹ کی کہ میں وہ کر سکوں. مگر میں یہ ضرور آپ کو یقین دلاتا ہوں ان والدین کو کہ آپ بچوں کی تعلیم کو فوقیت دیں. اور اقرا یونیورسٹی کا ماڈل اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بار بار رکھ رہا ہوں کہ اقرا یونیورسٹی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس 3-4 آپشنز ہیں جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتائے تھے, اب میں دہرا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اسکالرشپ کا ایک میکینزم موجود ہے. یعنی کہ آپ اگر لو آمدنی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو تعلیم سے محروم نہ کریں, تعلیم اسے ضرور دلوائیں. آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیں, اسکالرشپ آپ لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یکمشت ادائیگی نہیں کر سکتے فی کی, تو ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ ہم انسٹالمنٹ میں آپ سے جو ہے وہ فی کلیکٹ کریں. صحیح. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کی نیڈ ہے اور آپ کا بچہ یا بچی پڑھنا چاہتا ہے, تو ایک قرض حسنہ کا آپشن بھی ہمارے پاس اقرا یونیورسٹی میں موجود ہے. اس کے علاوہ, ان 3 باتوں کے علاوہ, چوتھی جو چیز ہے وہ اسکالرشپ ہے. اسکالرشپ میں یہ ہے کہ اب آپ یعنی جب آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک سرٹن جی پی اے مینٹین کرتا ہے جی تو آٹومیٹیکلی وہ اسکالرشپ کا حقدار ہوتا ہے, وداؤٹ اینی اپلیکیشن وہ حقدار ہوتا ہے. اچھا, ایک لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب, شاہانہ صاحبہ ہیں کراچی سے. جی شاہانہ صاحبہ پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا, سیکنڈ ایئر کے تو ہوئے نہیں, وہ آ گئی ہے اس میں. سیکنڈ ایئر تو ہو گیا اس کو کلیئر, سب نے جو ایگزام نہیں ہوئے, مگر اس کی فرسٹ ایئر میں 38% بن رہی ہے. تو اب میں وہاں گئی تھی اے آئی ایف ڈی گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کا ایڈمیشن تو لے رہے ہیں, اگر ان کی 40% نہیں بنی, جب رزلٹ آئے گا, بی کام کا بھی رزلٹ, فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا نہیں ہے ابھی تک, تو پھر ہم ان کو اس میں ڈال دیں گے ڈپلوما میں. اس وجہ سے میں نے ایڈمیشن نہیں کروایا. تو ذرا سر سے معلومات کریں کہ اگر میں ایڈمیشن کرا دوں تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر 40% نہ بنی تو وہ ڈپلوما میں ڈال دیں, پھر یہ معلومات کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہانہ صاحب, آپ نے کال کی. جی سر. جی میں یہ بتا دوں ان تمام پیرنٹس کو کہ ہمارے پاس اقرا یونیورسٹی میں تمام کیمپسز کی میں اب بات کر رہا ہوں, تمام کیمپسز میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. بزنس مینجمنٹ بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, انجینئرنگ بھی ہے, کیا کہتے ہیں میڈیا بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, فارمیسی بھی ہے, ہیلتھ سائنسز, سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک بینچ مارک, ایک منیمم پرسنٹیج سیٹ کیا ہوا ہر ڈپارٹمنٹ کا. صحیح. فار ایگزامپل انجینئرنگ کے لیے سیٹنگ ہے 60%, اور وہ 59.9% کو بھی الاؤ نہیں کرتے کہ جی آپ ایڈمیشن دیں. اسی طرح سے سائنسز کے جو ہیں شعبے, ان میں 50% کا ایک بینچ مارک سیٹ کیا. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائن کی روشنی میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر 50% ریکوائرمنٹ ہے, جی, اب ایک بچہ آیا, اس نے کہا جی میں نے انٹر کا ایگزام تو دے دیا ہے, ریزلٹ اویٹڈ ہے, تو آپ مجھے ایڈمیشن دے دیں. تو اقرا یونیورسٹی کیا کرتی ہے کہ وہ پروویژنل ایڈمیشن دے دیتی ہے آن دی کنڈیشن کہ آپ وہ والی پرسنٹیج میٹ کریں گے. صحیح. جو اس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے. جی. ظاہر ہے جب آپ وہ نہیں کریں گے تو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو پالیسی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو شاید پیرنٹ نہیں سمجھ پا رہے. اگر ہم ایسا کریں گے
تو ایک تو یہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نظر میں بھی بلیک لسٹ ہوگا, وہ یونیورسٹی بھی بلیک لسٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ بچہ گریجویٹ کر جائے گا تو اس کی ڈگری کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سرٹیفائی بھی نہیں کرے گا. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پروویژنل ایڈمیشن دیا جاتا ہے, اور یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ میٹ نہیں کریں گے تو یا تو پھر ایڈمیشن سے آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا یا آپ کو ڈپارٹمنٹ چینج کرنا پڑے گا. اچھا, ظاہر سی بات ہے وہ ڈپارٹمنٹ پر شفٹ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شمس, ایک بات ہے کہ صحیح معنوں میں اب جو معیشت کی صورتحال ہے, جو کاروباری معاملات ہیں, اور پھر جو ایجوکیشن سیکٹر کا حال ہے, جو بچے آنا چاہتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر یا آنے والے ہیں, ان کے اندر کافی اس وقت بے چینی پائی جاتی ہے کہ جی اتنی بری صورتحال کے اندر ہم سروائیو کیسے کریں گے اس معاشرے میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی تھوڑی سی مشکل آسان کر دیں. چند ایک چیزیں جو ہم سب لوگ سنتے آ رہے ہیں جب سے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو آپ دنیا کی بہترین جو کورسز ہیں وہ آپ فری آف کاسٹ بھی اس کے اندر انرول ہو سکتے ہیں. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے اویلیبل کیا ہوا ہے اس طرح کے لیکچرز کو. ہماری دشواری زبان کی آتی ہے. صحیح. اب اس زبان کی دشواری کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم سب سے پہلے کوئی ورلڈ لینگویج سیکھیں؟ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے, چاہے ہم جرمن سیکھیں, چاہے ہم مینڈرن سیکھیں, چاہے ہم انگلش سیکھیں, لیکن ہمیں کوئی ورلڈ لینگویج سیکھنی ہے. اس وقت تک سیکھنی ہے جب ودن میں بھی 5 ایئرس ہمارے پاس بہتر ٹرانسلیشن کی ایپس آ جائیں جو سارے کانٹینٹ کو ہر ایک نیٹو لینگویج میں کنورٹ کر دیں. اس وقت تو پھر یہ والی دشواری ختم ہو جائے گی. پھر اس وقت ہم یہ جو بھی کوئی شوق رکھتا ہے کسی چیز کو جاننے کا, سیکھنے کا, وہ اپنی زبان میں اس کے لیے وہ کانٹینٹ اویلیبل ہوگا. تو ابھی بھی لیکن چونکہ وہ جو بھی لوگ جو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں وہ جا کر دیکھیں کہ کون سی فیلڈ میں کس کام میں ان کو جلد از جلد, اگر وہ نوکری چاہتے ہیں تو وہ جلد از جلد نوکری کون سے کام سے ملے گی, کون سا ہنر سیکھ کے ملے گی. ہنر کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ جس ایریے میں نارتھ کراچی کیمپس ہے وہاں پر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, ان کی پرچیزنگ پاور تھوڑی کم ہے, تو وہاں پر یہ دشواری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ ہنر سیکھ لو. آج جو وہ ہنر جس کو اہمیت دے رہے ہیں اب نئے زمانے کے نئے ہنر ہیں. جیسے پہلے ہم کو گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ورک شاپ میں آپ لے کے جاتے تھے تو جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی, اب دوسری ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے نئی گاڑیوں کے لیے. تو اب اسکلز کو ہی آپ کو ریز کرنا ہے. تو اگر آپ کے بچے کو میکینک بھی بننا ہے تو آج کے زمانے کا میکینک بننا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا آتا ہو اس کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کمپیوٹر سسٹم جس کے ذریعے وہ ڈائگنوسس کرے گا وہ اس کو آتا ہو. تو آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروگرامر بن جائیں, آپ بلاک چین کے پروگرامر بن جائیں, تو اگر آپ 1 سال تک واقعی دل لگا کے یہ کام کریں گے تو آپ کہیں پر بھی دنیا میں بیٹھے ہوں آپ کے روزگار کا امکان پیدا ہو جائے گا. صحیح. تو آپ کو اپنے فیلڈ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر نوکریاں موجود ہیں, اور نوکریاں آپ کو صرف اور اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی ملک میں نہیں دیکھنی, آپ کو پوری دنیا میں دیکھنی ہے. ریموٹ ورک آج کل اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور یہی چیز جو ہے آگے بھی جا رہی ہے. تو آپ ریموٹ ہونے کے باوجود بھی اپنے جو ویلیوبل اسکل سیٹس ہیں جو کہ آج ڈیمانڈ میں ہیں ان کی آپ لسٹ دیکھیے, اور اس کے بعد پھر آپ ان میں سے کوئی ایک ہنر میں اپنا دل لگائیے, تو آپ کے روزگار کے مواقع بہتر ہوں گے. صحیح. اسی طریقے سے اگر آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ اس کو لمٹ نہیں کریں. آج آپ اس کی بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بہت ہی اچھا چمڑے کا کام کر رہے ہیں, آپ والیٹ بناتے ہیں بہت ہی بہترین قسم کا, تو آپ اس کو لے کے جانے کی کوشش کیجئے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے. صحیح. تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو انٹرنیٹ کی کنیکشن کی, اور آپ کو ٹیک سیوی ہونا پڑے گا, آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا پڑے گا. اچھی بات صرف یہ ہے کہ جو ینگ پاپولیشن ہماری ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے, تو یہ ینگ پاپولیشن کو ڈر نہیں لگتا نئی چیز سیکھنے میں. تو جب بھی آپ ان کے ہاتھ میں کوئی گیجٹ دے دیتے ہیں تو یہ بآسانی اس کے ساتھ کھیل کھیل کر اس کو سیکھ جاتے ہیں. صحیح. تو اپنے اوپر اعتماد رکھیں. جی. زبان کوئی عالمی زبان سیکھنے کی کوشش کریں, اور جس جگہ پر ان کو روزگار زیادہ نظر آ رہا ہے جس فیلڈ میں, اس میں جا کر وہ سرٹیفکیٹس کریں, وہاں پر وہ ڈپلوما کریں. تو یہ صحیح. اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب, صحیح معنوں میں دیکھیں اب جو والدین کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ بات کریں ہم. والدین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سر کہ آج کل تانے والدین بہت زیادہ دینے لگے ہیں کہ صحیح معنوں میں بچہ جو ہے وہ اگر پرسنٹیج 70% لے کر آیا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں تزیدی صاحب کے بچے کو دیکھو وہ 75% لایا ہے, فاروقی صاحب کی بیٹی کو دیکھو وہ 80% لایا ہے. تو صحیح معنوں میں یہ جو کمپٹیشن ہے یہ اب تانوں کی صورتحال اختیار کر گیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے جو اسٹوڈنٹس پہ پریشر پڑ رہا ہے
اس کو تھوڑا سا آپ ہلکا کر دیں, پیرنٹس کو کچھ سمجھا دیں سر. یہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے, اور میں سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے نا شاید قابلیت کو پرسنٹیج کے اسکیل سے میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہے نہیں حقیقت میں. یہ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں, اور میں ان والدین کے لیے تو بڑا شارٹ فارم میں کہوں گا کہ وہ جو موویز ہیں ہماری, اس میں 3 ایڈیٹ ایک مووی ہے, وہ ذرا دیکھیں اس کو, اور اس سے ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا لیسن کیا دیا گیا. لیسن یہی دیا گیا ہے کہ قابلیت جو ہے نا وہ دراصل آپ کے نمبروں میں نہیں ہے کہ جی میرے 90% مارکس آ گئے تو میں بہت قابل ہو گیا, اور آپ کے 70 آ گئے تو آپ جو ہے وہ کم قابل ہیں. ایسا نہیں ہے. قابلیت بالکل علیحدہ چیز ہے. اور اب تو جو ڈاکٹر صاحب تو جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو فیوچر کے بارے میں تو اب ایسی چیزیں, ایسی تھیریز آ رہی ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا مطلب قابلیت کن کن پیرامیٹر سے اور کن کن ویریبل سے دیکھی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ سب کو جو ڈیزائن دیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ایک یونیک انسان ہے. وہ ہر انسان, ہر شخص, ہر بچہ, ہر بچی وہ یونیک ہے. وہ اپنی منفرد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, اور ان منفرد صلاحیتوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ میں جس فیلڈ میں نہیں ایکسل کر پایا تو ہو سکتا ہے میری وہ صلاحیت اس میں ہو ہی نہ, اس کو میں زبردستی پڑھ رہا ہوں. میں اگر انجینئرنگ میں جا رہا ہوں اور میرا وہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں, میں سوشل سائنسز کا آدمی ہوں, مجھے زبردستی آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح. والدین سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا, اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکے تو اب تو دنیا ختم ہو گئی, دنیا بند ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا اسکل سیٹ ہے. ایسا اگر ہوتا تو پھر یہ دنیا کا نظام, یہ یونیورس کا نظام نہ چلتا. ہمیں انجینئرز بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں آرکیٹیکٹ بھی چاہیے, ہمیں فلسفی بھی چاہیے, ہمیں ادیب بھی چاہیے, ہمیں شاعر بھی چاہیے. اس پورے کی پوری سوسائٹی کو شیپ دینے کے لیے یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو اپنے بچے کی اسکلز کو دیکھیں, ہو سکے تو کسی کاؤنسلر سے کاؤنسلنگ کریں, بچے کی اسکل سیٹ پتہ کریں, اور اس کے حساب سے اس کو اگر آپ ایجوکیشن کی ڈائریکشن میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ایکسل بھی کرے گا. مگر اس کے مارکس کے لحاظ سے اسے میجر نہ کریں, وہ ضرور ایکسل کرے گا بچہ. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب صحیح معنوں میں اگر جہاں پہ آپ لوگوں کا کیمپس موجود ہے نارتھ کراچی کے اندر, وہاں پہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو تعلیم کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. والدین کو اگر کوئی ان کے خاندان کا ایک آدھ پڑھا لکھا بندہ آگے بتا دیتا ہے کہ جی بزنس مینجمنٹ پڑھوا دے, تو بچے کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ نہیں آپ نے بزنس مینجمنٹ ہی پڑھنی ہے. تو سر میں چاہتا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا یہی مسئلہ ہے. یہ جو ایک بھیڑ چال ہوتی ہے نا کہ ہم ایک بزنس مینجمنٹ, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بس لوگوں نے سن لیا کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے تو وہ چلے آتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں پڑھنا ہے. کمپیوٹر, ان کو جب بتاتے ہیں بھائی کمپیوٹر انجینئرنگ بھی ایک فیلڈ ہے, نہیں کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے. اب یہ والا مسئلہ ہے. تو آپ اسی لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کسی اپنے چچا, ماموں, بھتیجے, پھپھی, بھانجے, ان سے نہ پوچھیں, جو اس تعلیم کا ایکسپرٹ ہے اس سے میں نے کہا کاؤنسلنگ سیشن ایک کریں, ان سے جا کے رابطہ کریں کہ جی کون کون سے تعلیم کے شعبے ہیں. اب تو اتنے زیادہ شعبے ایوالو ہو گئے اور نئے ٹیکنالوجی اور نئے شعبے آ گئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر حیرانگی ہوگی, اتنے سارے شعبے موجود ہیں. تو آپ, جب میں کسی زمانے میں طالب علم تھا اور انجینئرنگ میں گیا تھا تو مجھے تو لگتا تھا بڑے لمیٹڈ 4-5 شعبے ہی ہیں. تو اب تو ویرائٹی ہے بہت ساری. تو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور پھر اس کے حساب سے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر اس فیلڈ میں بھیجنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر شمس, ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے پچھلے پروگرام میں کیا تھا, میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک بڑا فقدان ہے کہ والدین نہیں سمجھتے اگر بچہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, والدین نہیں سمجھتے اگر بچہ جو ہے وہ ایکٹر بننا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ڈھنگ کا کام کرو یار. مطلب میں چاہتا ہوں کہ اگر بچے کی اسکلز اس میں ہیں تو والدین کو یہ ذرا باور کروا دیں کہ جی بچہ اگر وہ بننا چاہتا ہے تو اس کو موقع فراہم کیا جائے. یہ میں بھی, میرے بھی بچے ہیں, بڑے ہو گئے. اچھا. اور یہ والی بات میرے والدین کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی اچھے روزگار پہ لگے, اس کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو. صحیح. اس میں ہمارے پاس لمیٹڈ چوائسیز ہوتی تھیں, تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ہی چلتا تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیے یا انجینئر بنیے. پھر پتہ چلا کہ آپ CA بھی کر سکتے ہیں, پھر MBA بھی ایڈ ہو گیا, پھر کمپیوٹر انجینئرنگ بھی آ گئی. تو ہمارے پاس مختلف شعبے ایڈ ہوتے گئے, ہمارا ہورائزن بڑھتا چلا گیا. صحیح. اب آج کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس اتنی نئی جابز آ رہی ہیں اور اتنی ساری پرانی جابز آبسلیٹ ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, ان کی ضرورت نہیں رہے گی. فار انسٹنس کیشیئرز ہیں, دنیا بھر میں کیشیئرز کی ضرورت ختم ہو رہی ہے, اس لیے کہ مشینیں یہ کام کر دیتی ہیں. صحیح. ایسے ہی اکاؤنٹس کا بھی یہی کام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کام جو مینولی ہوتے ہیں, جو ریپیٹیشن والے کام ہیں, وہ مشینیں لیتی چلی جائیں گی. تو ہمارے نئے زمانے میں جو انسان ہے اس کو کریٹو ہونا پڑے گا.
اس کو اپنے طور پر اس کی جو صلاحیت ہے جو بہترین ہے اسی کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اس کے لیے والدین یہ کر سکتے ہیں کہ ایمرجنگ جابس کو دیکھ لیں کہ کون سی جابس نئے زمانے میں آنے والی ہیں, کیونکہ اور وہ کون سے کام ہیں, کون سی نوکریاں ہیں جو کہ ختم ہونے والی ہیں. صحیح. تو اس سے ان کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا. صحیح. لیکن آج ہم کو ایک ایسا انسان چاہیے جو کہ کریٹو ہو. یونیکنس جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو ہے ہر آدمی یونیک ہوتا ہے. پہلے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اس کو ایک ڈسپلن کر کے خاص کام کے لیے تیار کرو, چاہے اس کو یہ کام آئے نہ آئے, ہمیں تیار اسی کے لیے کرنا ہے اس لیے کہ روزگار اسی میں ہے. صحیح. اب روزگار بہت ساری جگہوں پہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر شمس ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے اقرا یونیورسٹی سے. آپ دونوں لوگوں سے بات کر کے ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے سر, آج بھی بہت مزہ آیا, اور بہت سارے والدین کے ابہام دور ہو گیا ہوگا, پریشانی دور ہو گئی ہوگی. آگے بھی ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے تاکہ تعلیمی لحاظ سے جو آپ کی مشکلات ہیں ان کو حل مل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.